सूरत अत-तौबा में 3 सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की सच्ची तौबा किस तरह से कबूल हुई, क्या वाक़या पेश आया, इस वाक़े को काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बहुत तफसील के साथ बयान किया। फरमाते हैं कि ग़ज़वे तबूक की तैयारी के ज़माने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से जंग की अपील करते तो मैं दिल में इरादा कर लेता कि मैं भी चलूँगा, लेकिन फिर सुस्ती कर लेता कि अभी तो चलने में बहुत वक्त है, वक्त आएगा तो हम चल ही देंगे। लेकिन फिर वक्त आ गया और सब लोग चले गए और मैं पीछे रह गया। कहते हैं कि जब मैं पीछे रहा तो मैं क्या देखता था कि मेरे साथ मदीना में या तो मुनाफिकीन बाकी रह गए या फिर ज़ईफ़ कमज़ोर लोग, मजबूर लोग, बूढ़े लोग, बच्चे, औरतें, जिन्हें अल्लाह ताला ने माजूर कर रखा है। कहते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से वापस तशरीफ़ लाए और हस्बे मामूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर 2 रकात नमाज अदा की और फिर लोगों से मुलाकात के लिए बैठे तो मुनाफिकीन ने मजलिस में आकर लंबे चौड़े उज़र बहाने पेश किए और अपनी झूठी बनावटी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी ताकि उनका इनकार, उनका बहाना कबूल कर लिया जाए और उनकी जान छोड़ दी जाए। लेकिन कहते हैं कि मुनाफिकीन के बाद जब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आया तो आपने मुझसे पूछा कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ फरमाए, तुम्हारा क्या मामला था। सोचे कैसी सिचुएशन है। और फिर जब फतह याब होकर वापस आ रहे थे तो दिल में बात तो खटकती है। रिवायात में आता है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से पूछते कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान मेरे बारे में पूछा। सब ने बताया जी हाँ, कई बार, बार बार आपका नाम लेकर पूछते कि कहाँ हैं काब बिन मालिक। कहते हैं कि मैंने बढ़कर सलाम किया और अर्ज किया, अल्लाह की कसम अगर मैं अहले दुनिया में से किसी के सामने हाजिर होता तो ज़रूर कोई ना कोई बात बनाकर उसको राज़ी कर लेता, लेकिन बातें बनानी तो मुझे भी आती हैं, मगर आपके बारे में मैं यकीन रखता हूँ कि इस वक्त अगर कोई झूठा उज़र पेश करके मैंने आपको राज़ी कर भी लिया तो ज़रूर अल्लाह ताला आपको मुझसे नाराज़ फरमा देगा। अलबत्ता अगर मैं सच कहूँगा तो चाहे आप मुझसे नाराज़ ही क्यों ना हो जाएं, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला मेरे लिए कोई माफ़ी की सूरत ज़रूर पैदा फरमा देगा। वाक़या ये है कि मेरे पास कोई उज़र नहीं कि जिसे मैं पेश कर सकूं। मैं जाने पर पूरी तरह कुदरत रखता था। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो शख्स है जिसने सच्ची बात कही। फरमाया अच्छा जाओ उठो और इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह ताला तुम्हारे मामले में कोई फ़ैसला फरमा दे। वो कहते हैं कि मैं उठा और अपने कबीले के लोगों के पास जाकर बैठ गया और सब मुझे मलामत करने लगे कि तुमने क्यों ना कोई उज़र बहाना कर लिया। कहते हैं कि मेरे भी दिल में ख्याल आया कि मैं भी कोई उज़र बना देता, बयान कर देता, कोई बहाना बनाकर बता देता, लेकिन फिर मुझे अल्लाह ताला ने साबित कदम रखा, खुसूसन जब मैंने देखा कि मेरे अलावा 2 और लोग भी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल सच्ची बात बताई और किसी किस्म का कोई बहाना नहीं किया। तो इससे मेरे दिल को कदरे तसल्ली हो गई। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि कोई शख्स भी उनसे कोई बात ना करे। कहते हैं कि वो 2 लोग तो घर बैठ गए, लेकिन मैं निकलता, जमात के साथ नमाज पढ़ता, बाज़ारों में चलता फिरता, लेकिन कोई मुझसे बात ना करता। ऐसे मालूम होता कि जैसे मदीना की सरजमीन ही बदल गई।
اور میں یہاں اجنبی ہوں اور مجھے کوئی بھی نہیں جانتا۔ مسجد میں جاتا، حسب معمول حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا، لیکن انتظار ہی کرتا رہ جاتا اور آپ کی طرف سے جواب تک نہ آتا۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا، آپ کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا تو آپ مجھے دیکھتے اور جب میں سلام پھیرتا تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیتے۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور باغ کی دیوار پر چڑھ کر سلام کیا، مگر اللہ تعالیٰ کے بندے نے جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو میں نے پھر پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بس اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یعنی کسی بھی حال میں وہ بات کرنے کو راضی نہ تھے۔ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ میں دیوار سے اتر آیا۔ ان ہی دنوں میں ایک دفعہ بازار سے گزر رہا تھا۔ شام کے طرف سے ایک شخص مجھے ملا۔ اس نے شاہ غسان کا ایک حریر ریشم میں لپٹا ہوا خط مجھے دیا۔ میں نے کھول کر اسے جو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر بہت ظلم و ستم توڑ رکھا ہے۔ تم کوئی ذلیل آدمی تو نہیں ہو، تم اس لائق نہیں کہ تمہیں ضائع کیا جائے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ اب دیکھیے دوسری طرف سے کتنی شاندار آفر آ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ ایک اور بلا نازل ہو گئی۔ اسی وقت میں نے خط کو چولہے میں جھونک دیا، حالانکہ میں ایک بادشاہ کا خط پڑھ رہا تھا۔ ایک بہت بڑی آفر تھی، ایسے وقت میں جب ان کے اوپر شدید وقت گزر رہا تھا۔ پورے مدینے میں سے کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں تھا جو ان سے بول رہا ہو۔ 40 دن اسی حال میں گزر گئے، کوئی نہ بولا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسٹ امیجن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم آیا کہ اب بیوی کو بھی الگ کر دو۔ میں نے پوچھا کہ کیا طلاق دے دوں؟ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ تو انہوں نے اپنی بیوی کو بھی اپنے میکے بھیج دیا۔ 50 دن کے بعد کہتے ہیں کہ میں صبح کے وقت نماز کے بعد اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ ذرا سوچیں، 40-50 دن کوئی بات نہ کرے، کتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی ہو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہو۔ اگر صرف کوئی ایک دن کے لیے بات نہ کرے تو سارا دن خاموش رہنا پڑے، ایسا لگتا ہے کہ کسی ٹارچر میں ہیں ہم، بہت بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ اور کہاں کہ 50 دن تک۔ تو کہتے ہیں کہ یکایک کسی نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کاش کہ ہمارے لیے بھی کوئی ایسی ہی پکار آ جائے، کہیں غیب سے کوئی آواز آ جائے کہ اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم خوش ہو جاؤ۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ میری معافی کی قبولیت کا وقت آ گیا، حکم آ گیا۔ پھر لوگ فوج در فوج، جوک در جوک، بھاگ بھاگ کر میرے پاس آ رہے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک مجھے مبارکباد دے رہا تھا، تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ واہ، کیا خوش قسمت لوگ ہیں۔ یا اللہ،
استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا رب العالمین ہماری بھی توبہ قبول کر لے، ہمیں بھی سچے دل سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ توبۃ النصوح۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے دمک رہا تھا، چمک رہا تھا۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے پوچھا معافی آپ کی طرف سے ہے یا اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ سوچئے کہ جب تک اللہ معاف نہ کرے تو دنیا بھی معاف کر دے تو کیا فائدہ؟ فرمایا اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ آیت تلاوت کر کے سنائی، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ کوئی شک نہیں وہ التواب بھی ہے، وہ الرحیم بھی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال جس کی وجہ سے میں رک گیا اللہ کی راہ سے، وہ دوست احباب رشتہ دار جو ہمیں روک لیتے ہیں نیکی سے، وہ پھل، وہ فصلیں، وہ کاروبار جو ہمیں روک لیتے ہیں، کیا میں اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا کچھ رہنے دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، سوائے خیبر کا حصہ وہ رکھ لیا اور سب کچھ دے ڈالا، اللہ کے راستے میں سب کچھ دے دیا، پہنے ہوئے کپڑے تک بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیے، شکرانے کے طور پر، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا۔ ہم بھی اپنا سب کچھ دے دیں، شاید کہ ہمیں اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ کی رضا کو پانے کے لیے اپنا سب کچھ بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دیں تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، واللہ کوئی نقصان کا سودا نہیں، سراسر نفع ہے۔ سب کچھ دے دیا اس اللہ کی راہ میں جس نے مجھے معاف کر دیا، میرے گناہ معاف کر دیے، مجھے بخش دیا، اور سچائی کی وجہ سے مجھے معاف کیا، کیونکہ منافقت کے ساتھ تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمیں اپنے ہر عمل پر غور کرنا ہوگا، اپنی تمام منافقانہ عادات کو اندر سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہوگا۔ یا اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم بھی تجھ سے سچی توبہ کرتے ہیں۔ استغفار استغفار استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ آمین ثم آمین۔